अजीब सी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि जो शख्स जेल में बैठा हुआ है वो तवातुर के साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि सजाएं सुनाएं, और दूसरी तरफ से सजाएं जो सुनानी थी वो मौखर होती, उस पर डेट आती जा रही है। फिर डील ना करने का दोबारा एक दफ़ा उन्होंने बड़े खुले अल्फाज के अंदर कहा, और फिर लहजा उनका आज काफ़ी सख्त था जेल में जो उन्होंने गुफ्तगू की। हाउ डू यू रीड इनटू दिस? जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि 9 मई के मंसूबा साज को सजा दी जाए, उस वक्त तक ये पहिया चलता रहेगा। जब एस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत पोजीशन या इतनी सख्त पोजीशन लेगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से ही इनकार्सरेटेड है, जो पहले से ही तशद्दुद का शिकार है, जो पहले से ही कुचली जा रही है, उसका जो लीडर होगा तो वो कोई नरम जुबान तो इस्तेमाल नहीं करेगा। जब इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे वैसे उस तरफ से इसी तरह का मौक़िफ़ आता है। नोइंग इमरान खान जो हमेशा फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, दबाव डालने की एक कोशिश है टू प्रूव हिज फोटे, टू प्रूव हिज पोजीशन, टू प्रूव हिज स्टैंस। बातचीत अपनी जगह हो रही है, लेकिन थोड़ा सा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और जो उनका स्टांस है उसको रिट्रेट किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। एक अजीब सी दिलचस्प सी सूरत हाल है कि जो शख्स जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो तवातुर के साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि सजाएं सुनाएं, और दूसरी तरफ से सजाएं जो सुनानी थी वो मौखर होती, उस पर डेट आती जा रही है। उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई बंदा जेल में बैठ के कह रहा हो कि आपने जो सज़ा देनी एक दफ़ा दे दें आप, और फिर डील ना करने का दोबारा एक दफ़ा उन्होंने बड़े खुले अल्फाज के अंदर कहा, और फिर लहजा उनका आज काफ़ी सख्त था जेल में जो उन्होंने गुफ्तगू की पार्टी रहनुमा और वकला के साथ, और वो उनके ट्विटर हैंडल पर भी आ गई है। इसके अलावा अमेरिका में फिर कुछ एक दो बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं, उन्हें फिर अगेन इस वजह से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, और राइटली सो, बिकॉज जिन लोगों को अपॉइंट किया गया वो बड़े प्रो इमरान खान नजरियात रखते हैं। और फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि टू काउंटर अमेरिकाज प्रेशर, हमारी जो स्टेट है और या हुकूमत भी आप कह लीजिए किसी हद तक, उसमें वो मिडल ईस्ट की तरफ देख रही है कि यहां से उस प्रेशर को नलीफाई करवाने की कोशिश की जाए, वो किस हद तक कामयाब होगी। और फिर इसके अलावा कुछ जिक्र वैसे ही सरसरी सा कर लेंगे। मरियम नवाज साहिबा का जो एक गर्म जोशी से भरपूर मुसाफा है यूएई के लीडर के साथ। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब एंड जामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजन आज तो खुलासा कुछ आपने यूं दिया है कि अखां बाल के बुनेरे उत्ते रखियां ते अग लैंड पिंड आ गया। आह खैर हो जाए, कौन गया अग लैंड? पिंड आ गया, अग लैंड। अच्छा, पूरा पिंड आ गया। हाँ सर, ये खान साहब का जो फिर एक दुरुस्ती है उनके लहजे में, और फिर दोबारा से आ गई है। हाउ डू यू रीड इनटू दिस? उसकी वजह यह है कि कुछ अरसे से दुरुस्ती जो है वो हम देख रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आ रही थी। एक के बाद दीगरे जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और ख़ास तौर पर जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस तरह DGISPR ने एक बात वाजे की, उन्होंने कहा कि 9 मई के मंसूबा साज को, मंसूबा साजों नहीं कहा, मंसूबा साज को सज़ा दी जाए, उस वक्त तक ये पहिया चलता रहेगा। तो देखिए, जब इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत पोजीशन या इतनी सख्त पोजीशन लेगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से ही इनकार्सरेटेड है, जो पहले से ही तशद्दुद का शिकार है, जो पहले से ही कुचली जा रही है, उसका जो लीडर होगा और पहले से ही जेल में होगा तो वो कोई नरम ज़ुबान तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये सियासत है, और सियासत में टिट फॉर टैट जो है ना, वो टैट 2-4 दफ़ा हो जाता है। तो सियासत अब चूँकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का तो काम नहीं है और उन्हें अवॉइड भी करना चाहिए, और वो शायद कोशिश भी कर रहे हैं अवॉइड करने की, लेकिन इसका जवाब तो फिर आएगा। अभी अगले दिन हमारी सहाफ़ियों की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत से पाकिस्तान की मुलाकात हुई, तो उसमें भी उन्होंने यही तासुर दिया कि नहीं जी, देखें इमरान खान साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम उन्होंने कहा कि जनाब बड़ी सख्ती से हम निपटेंगे और ये मामला जो है वो नहीं भुलाया जाएगा, जो कुछ भी है। तो अब जाहिर है जब इस तरह का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा हो तो सियासत का तकाजा है, इमरान खान की सियासत का तकाजा है कि वो इसी तरह का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। अब यहाँ जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अर्दली गालिबन कहा है, इससे ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, तो अब अर्दली की हैसियत उन्होंने वज़ीर आज़म को दी है, तो ज़ाहिर है सब समझते हैं ये किसका अर्दली करार दिया है। तो इस वजह से ये मौक़िफ़ तो आना था, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में जब इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे वैसे उस तरफ से इसी तरह का मौक़िफ़ आता है। तो इमरान खान साहब की तरफ से इसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ नरमी का रवैया अख्तियार करे,
زبان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن وہ ایسا کام نہیں ہے جس میں فوجیوں کو مہارت ہو. سیاسی طور پر ان کے الفاظ کا کیا اثر ہوگا اور سیاسی طور پر اس کا کیا جواب آئے گا یہ انہیں گیج کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب ایک دفعہ پھر یوں کہیے کہ کھنڈت پڑ گئی ہے, ایک دفعہ پھر آپ کو لڑائی شدید ہوتی ہوئی لگ رہی ہے اور اس کی وجہ وہ پریس کانفرنس مذاکرات پہ اثر انداز ہوگا. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی, بلکہ اس دن آپ سے بھی بات ہو رہی تھی تو بہتر ہوتا. ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتر ہوتا, کیونکہ مجھے اس دن نظر آ رہا تھا کہ اس کا جواب آئے گا. تو آج اس کا جواب حاضر ہے. تو یہ اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح لیا جاتا ہے. اس کو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے, اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہمیشہ طاقتور کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو بھی طاقتور ہے وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے. بصورت دیگر معاملات گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت کے زور پر معاملے کا حل نکل آئے گا یا یہ سلجھ جائے گا تو وہ نہیں سلجھے گا. طاقت سے حل نکلنا ہوتا حبیب صاحب تو اب تک نکل چکا ہوتا, نہیں نکلا نا. میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ نوئنگ عمران خان جو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں, کرکٹ ہو یا سیاست ہو, ہی از ان لائک ادر پولیٹیشنز اینڈ ہی واز ان لائک ادر کرکٹرز ایز ویل, ہی واز ان لائک ادر کیپٹنز ایز ویل. تو نوئنگ ہیم یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے انہوں نے. رد عمل کی بھی اپنی جگہ گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن آئی تھنک فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں اور یہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے ٹو پروو ہز فوٹے, ٹو پروو ہز پوزیشن, ٹو پروو ہز اسٹینڈس, کہ بات چیت اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا جو ان کی کانسٹیٹوئنسی اور جو ان کا اسٹانس ہے اس کو ریٹریٹ کیا انہوں نے, کہ جو لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں چند عرصے سے خان صاحب نے نام لینے بند کر دیے, تو وہ ذرا نعرہ لگا کے تو دباؤ بڑھایا ہے. اچھا. اور نوئنگ کے تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا رہی ہیں چیزیں, نوئنگ کے کچھ عدالتی معاملات پہ بھی ہوائیں تھوڑی. بیک فٹ پہ کون جا رہا ہے؟ یہ تاثر پھیل رہا تھا نا, تاثر پھیل رہا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے. صحیح. یہ تاثر پھیل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی سزائیں جو نہیں سنائی جا رہی وہ دراصل کسی ممکنہ ڈیل کا نتیجہ ہے. تو اس کو ڈسمس کیا. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے آج اس بات کو پیش نظر رکھا کہ زبان سخت کر دی جائے. میری رائے یہی تھی اس میں. خان صاحب نے تو لکھا ہے, میرا خیال یہ ہے, ایک اور خیال یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو رد عمل اس کے جواب میں آنا چاہیے وہ شاید اب اس طرح سے نہ آئے جیسے ماضی میں آیا کرتا تھا. اور یہ خان صاحب نے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے ٹو چیک, ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے چیک مارا ہے اور کہ دیکھا جائے کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے. یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور یہ سرکار کو بھی پتہ ہے کہ مذاکرات تو ہونے ہی ہونے ہیں, چاہے تعطل تھوڑا بہت آ جائے, چاہے لکھت پڑھت میں تھوڑی تاخیر ہو جائے, مذاکرات تو مجبوری ہے فریقین کی, ادھر بھی اور ادھر بھی. خان صاحب نے جب اپنی پوزیشن زیادہ انہینس کی ہے, ہاں اچھا ہوتا اگر وہ اتنا سخت جملہ نہ لکھتے. دیکھیے مناسب ہوتا. ابھی جو مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ جو چل رہے ہیں, جس طرح عرفان صدیقی صاحب بار بار کریں کہ تحریری مطالبات تحریری شکل میں دیں, تو بھائی خود انہوں نے اپنی چشم مبارک سے جو صحیفہ پڑھا تھا جو متفقہ طور پہ لکھا گیا تھا, وہ بھی تو لکھا ہوا تھا. تو لکھا گیا تھا, 2 مطالبے آ گئے تھے. نہیں وہ پہلے میں بھی تو جو ہینڈ ریٹن تھا, اور جو دوسرا تھا جس میں 6 بار عمران خان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا تھا جو پرنٹڈ تھا. تو جب تحریر میں آ گئی ایک چیز, تو اس کے بعد تحریری مطالبہ کرنا, اس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ شاید گورنمنٹ مذاکرات سے بھاگنا چاہتی تھی, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے کی صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو جب مذاکرات کو روکنے کے لیے اگر وہ ان کی کوشش تھی, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں, مذاکرات سے آپ نو نہیں کریں گے, پھر میں نو کروں گا. لیکن سر میرا خیال یہ ہے کہ ساری صورتحال جو ہم ڈسکس کریں, جب ہمارا یہ تھرڈ پر اپلوڈ ہوگا تب تک یعنی بروز منگل یہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی نہ صرف عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے بلکہ اس ملاقات کے بعد ایک پریس ٹاک بھی کریں گے. آئی تھنک وہ پریس ٹاک ول بی مور میننگ فل. وہ اس بات کا تعین کرنے میں خاصی معاون ثابت ہوگی کہ کیا پروگرام مذاکرات کا بڑھ گیا یا اس میں کچھ سنجیدگی ہے. دیکھیں خان صاحب نے جو لکھا ہے نا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے میرے پہ فیصلہ ڈیلے کر کے,
ظاہری سی بات ہے پیچھے کچھ نہ کچھ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ون سیکنڈ, میرا تھیسس تو اس پہ بڑا سمپل سا یہ ہے کہ وہ کسی بھی اس صورت میں کہ جس میں ڈیل ہوتی نظر نہ آئے خان صاحب کو ریلیف دینے کی متمنی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جی, اور خان صاحب اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. آلسو کنسیڈرنگ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کا کیا بیڑا غرق ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے کیا پڑا ہوا ہے اس کے اندر, جس پہ ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کے اپنے نام پہ تو کچھ نہیں گیا. اینڈ دین اگین رولز آلسو ڈکٹیٹ, نیب کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں خان صاحب اس کے بعد ویسی سزا نہیں باعث جو خان صاحب کے اس مدعے پہ ٹویٹ ہے نا, اس کا دوسرا جملہ بڑا قابل غور ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جب بھی فیصلہ آیا بین الاقوامی سطح پر شرمندگی ہوگی. ٹرو, ٹھیک بات ہے. دیکھیے اس فیصلے کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اس فیصلے میں 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. عمران خان کے لیے سرپرائز پتہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں سزا نہ ملے, اور ہمارے لیے بھی یہ سرپرائز ہو سکتا ہے ہوگا کہ انہیں سزا نہ ملے, کیونکہ اگر ہماری جس طرح لوور جوڈیشری نے اللہ ماشاءاللہ اپنی عزت میں اضافہ فرمایا ہے عدت قید سے لے کے اب تک, تو اس میں تو یہ کوئی چانس ہی نہیں ہے نا. ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سزا ہی دینی ہے اور سخت ترین دینی ہے, تو یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. تو سرپرائز کا ایلیمنٹ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ سزا نہیں ہوئی. ویسے اس کا بھی امکان ہے نا کہ وہ رانا صاحب جو ہیں جج صاحب جو G11 والی عدالت کے ہیں, وہ ان کی جوڈیشل ٹریننگ چل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے ٹریننگ تھوڑی طویل ہو جائے. ہاں, یہ ٹریننگ انہیں عین وقت پہ پتہ چلا تھا کہ 6 تاریخ, تو پھر پیچھے 6 مرشد 18 کو فیصلہ ہوا ہے محفوظ, 18 سے لے کے اب تک یہ تیسرا موقع ہے جب اس کو فیصلے اب اس میں ٹریننگ ہو جائے گی. نہیں 18 کو محفوظ 18 کو ہوا ہے, اس کے بعد یہ تیسرا موقع ہے کہ آپ نے اس کو مؤخر کیا ہے. کل کو کسی عدالتی اہلکار کے ہاں زچگی ہو جائے گی, پھر چھٹی کا بہانہ مل جائے گا. مطلب آپ یہ کیا کریں گے؟ پرسوں کسی کی فوتگی ہو جائے گی. یہ عدالتی نظام اس طرح چلتا ہے. اور ہماری عدلیہ کو, اور بالخصوص ہماری چھوٹی عدلیہ جو لوور جو ماتحت عدلیہ ہے اور اس کے جو سپروائزنگ ججز ہیں, انہیں کچھ خیال کرنا چاہیے. دل میں لفظ کچھ اور آیا تھا. نہیں, خیال انہوں نے کرنا ہوتا, خیال کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ اپنے عدالتی نظام کا مذاق بنوا. سر اگلے جو ججز آنے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کی تعیناتی کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے. عامر فاروق صاحب تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں وہاں پہ, اسی لیے ان کی عدالت میں کیس لگا کہ جناب کل کو اگر جج صاحب ہائی کورٹ میں جائے تو وہاں پہ فیلڈنگ پوری کرنی ہے, وہ کچھ اس طریقے کا فیصلہ کر دیں گے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اصل وجہ وہی ہے, اس کو لے کے ان کو پیچھے پریشرائز کیا جا رہا ہے, کچھ بات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وہ نہیں مان رہے. یہ ہے بات بھائی. یہ تھرڈ امپائر میں جو 2 تھیسس ڈسکس ہوئے تھے خبریت کے اوپر مبنی, اس کی تصدیق آج علیمہ بی بی نے کی ہے. جی, ایک انہوں نے کہا جی کہ 3 سال ملک سے باہر جانے کی بات ہوئی تھی, دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ خاموشی اختیار کریں, سیٹ اپ کو چلنے دیں. تو یہی ہم رو پٹ رہے تھے. 3 سال نہیں مل رہے. اصل بات یہ, اصل رولا ہی ہے 3 سال نہیں مل رہے. 3 سال سکون کا سانس نہیں آنے والا, یا عمران خان صاحب کے اگر بس میں ہوگا تو وہ نہیں لینے دیں گے. تو اس وجہ سے اب بات جہاں تک پہنچ چکی ہے, اس میں بہتر یہ ہے کہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور مذاکرات کریں, اور مذاکرات کے بعد بات آگے بڑھائیں. نہیں, عام تاثر تو حبیب صاحب یہی بنا, حالانکہ میری رائے سے مختلف ابھی بھی عام تاثر یہی بنا آج کے ان کے ٹویٹ اور وہ دباؤ بڑھانے والی ٹیکٹکس کے اوپر کہ مذاکرات اب بڑھ گئے ہیں. عام تاثر تو یہ بڑھا ہے. اتنی سخت زبان کے بعد ظاہری بات ہے 13 جنوری بھی آنی ہے. نہیں دیکھیے, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 190 ملین یہ القادر ٹرسٹ کیس میں اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو مذاکرات اس سے متاثر نہیں. مذاکرات متاثر نہیں ہوگے. اور پھر خود عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی سے باہر جو کچھ بھی ہوگا وہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا. اچھی بات ہے. اور 26 نومبر کے حوالے سے جو خاص طور پہ آج ری ایٹریٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے, وہ تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے. کسی نہ کسی کو اس پہ جواب دے ہونا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی, اس سے آگے معاملہ اس کے بغیر چلے گا. دیکھیں یہ سوال جب ایک دفعہ اٹھ جاتے ہیں نا پھر وہ رکتے نہیں ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس کا کیا جواب دیں گے. نہیں, تو کرنا چاہیے, تھوڑی لمبی. دیکھیے اب میرا خیال ہے جائز موقع ہے, برمحل ہے کہ آپ وہ بتائیں کہ اب میں احتجاج کروں. کام کاج نہیں چھوڑا, وہ کم از کم جاپنیز جو فیکٹری میں ہونڈا والے تھے انہوں نے کام کاج نہیں چھوڑا تھا, احتجاج کیا تھا. تو آئی تھنک اٹ از اے رائٹ مومنٹ فار ہم کہ وہ اب احتجاج کریں, پریس کانفرنس کرتے ہوئے, کابینہ کے اجلاس سے صدارت کرتے ہوئے یا کسی تقریب کا افتتاح کرتے ہوئے کہیں کہ ایک منٹ ٹھہریے, مجھے خان صاحب نے ایک جملہ بولا اس کے اوپر احتجاج کرنا ہے, اور پھر وہ آواز لگائیں. اچھا یہ بتائیے کہ وہ احتجاج خان صاحب کے خلاف ہوگا؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ او بھی نہیں نکلے گی. ہو سکتا ہے وہی نکل آئے. ٹھیک ہے نا سر. لیکن اس کے علاوہ امریکہ والا جو معاملہ ہے اس کو بھی, یہ جو ایکس فیکٹر ہے
اس کو بھی کسی طور نظر انداز کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کو آؤٹ آف اس میں 2 اپوائنٹمنٹ کو ایکویشن میں سے سیکس کو نکالنا تازہ ہوئی ہیں، جو مارکو روبیو صاحب نیچے خاتون آئی ہیں، فاکس کی پریزنٹر تھیں، بڑی ماشاءاللہ خوبصورت خاتون ہے وہ. جی آپ پڑھیے قصیدہ. شاہ نے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری کی ہوئی ہے. ذکر اس فاکس نیوز کی پریزنٹر رہی ہیں. ٹیمی بروس کی بات کر رہا ہوں. تو ٹیمی بروس جو ہے وہ مارکو روبیو کے ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری وہ ہوگی، اسپوکس پرسن. میتھیو ملر کو چینج کریں گے. یہ دوسرا وہ جو اوٹرگس جو نامی خاتون ہے، وہ مورگن اورتگس. اوٹرگس. ہاں، یہ جو مڈل ایسٹ کی جو ڈیپٹی انوائے ہوں گی مڈل ایسٹرن معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، اس میں ایک غلطی ہوئی ہے ان سے. پی ٹی آئی کے ہینڈل جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ٹیمی کے اوپر تو ٹھیک لکھا انہوں نے، لیکن جو دوسری خاتون ہیں جن کا اوکھا نہ ہے، ان کے بارے میں جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی وہ تب کی ہے جب عمران خان صاحب برسر اقتدار تھے. جی بالکل. اور جو اس وقت کے تعلقات تھے ان کے اور ٹرمپ سرکار 2019 کی، ہاں وہ اس کو ذکر کر رہی ہیں کہ ہمارے خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں تعلقات اچھے ہیں. تو ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ آنے والوں نے ٹویٹ ایسے کیا کہ یہ وہ بندی ہے جو یہ کہتی ہے، کہتی تھی. ٹھیک، لیکن یہ دونوں جو خواتین ہیں، جو اس سے پہلے ٹیمی کی بات کریں باجوہ صاحب، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ٹربیون اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں یہ لکھا گیا، سرخی یہ تھی کہ جی اپوزیشن جو پاکستان کے یعنی پی ٹی آئی جس کے پاس بلہ بھی نہیں ہے، لیڈر جیل میں ہے، تو اس پارٹی نے اکثریت لے کے پاکستان کے سیاسی نظام کو کیاؤس کا شکار کر دیا 8 فروری الیکشنز کے بعد. اس کے بعد اوپر انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ جیل لیڈر ہیں جن کی پارٹی ہے، جنہوں نے یہ کام کیا، تو یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نظام ہے وہ فردر بحران کا شکار ہو جائے گا. اور ابھی جو دسمبر میں یعنی پچھلے مہینے جو کونسل فار فارن ریلیشنز ہے امریکہ کی، وہ تھنک ٹینک ہے اگرچہ، لیکن بہت افیکٹو تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. تو اس کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے دلچسپ بات یہ کہی ہے کہ 2024 دنیا کے تقریباً 100 ملکوں میں الیکشنز کا سال تھا. اور اس میں جو جہاں سے انہوں نے شروع کی ہے وہ رپورٹ، وہ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان سے شروع ہوا، کیونکہ فروری میں یہاں پہ سب سے پہلے الیکشن ہوئے 2024 میں. اور پھر انہوں نے کہا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو پہلے نیم اتھارٹیرین ملک تھا، اب اتھارٹیرین ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب آپ پاکستان کے بارے میں جو تاثرات ہیں اس کی جمہوریت کے بارے میں اور الیکشن کے بارے میں یہ لوگوں کے ہوں، اور سی ایف آر کے جو کونسل سی ایف آر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کونسل ہے یہ امریکہ کے صدر کو جب رپورٹ دیتی ہے تو دراصل امریکہ کے صدر کو مشورہ دے رہی ہوتی ہے. تو اس کی اگر آپ پچھلی رپورٹس دیکھیں اور پھر امریکن پالیسی کا انالیسس کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی. تو اب جب ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ کے اندر کہ پاکستان ایک اتھارٹیرین یا اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اتھارٹیرینزم کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے اور سم ہاؤ ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے گا. اور یہ کوئی آج کی پالیسی نہیں ہے. 2011 کی اگر آپ 2010-11 کی اگر رپورٹس اٹھائیں نا، اس میں بھی بڑے دلچسپ چیزیں ان میں بھی جی سی ایف آر جی اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ویک ہیں. فوج اگرچہ سیاست سے پیچھے چلی گئی، 2009-10 کی بات ہو رہی ہے، 10 کی، ہاں تب پیچھے جنرل کیانی فوج اگرچہ سیاسی منظر عام سے ہٹ گئی ہے، لیکن اب بھی شارٹس یہی کال کر رہی ہے. تو اس وقت یعنی اور اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے وہ ایکچولی اس رپورٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوں. تو اب بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں یعنی یہ رپورٹس، اور جس طرح آپ نے ان محترم عفیفہ کیا نام تھا، ٹیمی جی کیا محترمہ ٹیمی، اچھا پریوش، تو جس طرح آپ نے اس عفیفہ کا ذکر کیا ہے، اور دوسری دونوں مستورہ آپ نے مورگن جی اوٹرگس اچھا یہ خاتون ہی ہے نا؟ جی خاتون ہے. میں مورگن میں ٹرمپ صاحب کی جو حسن انتخاب ہے
اس کی داد دیتا ہوں. پتہ نہیں ان کی اچھا ویسے مزے کی بات ہے یہ ان کی بڑی کریٹک رہی ہیں یہ جو ٹیمی ہے. تو ٹیمی جو ہے نا ایک زمانے میں یہ یعنی لبرل ڈیموکریسی لیفٹ کی تھی, تو پھر ٹرمپ نے جب ان کے بارے میں اعلان ایک دفعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ چکھ آئی ہیں مزہ اس سیاست کا, تو اب یہ قدامت پسند جو ہمارے ہیں کنزرویٹو تھاٹ ان کو بائے کرتی ہیں, تو بڑی خوشی کا مقام. لہٰذا اب امریکہ سے پریشرز آنے والے ہیں, اور میں آپ کو عرض کر دوں جب امریکہ سے پریشر آتا ہے تو بس پھر آ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے سر؟ وہ ایک سوال بھی ہے, ہمارے ویور نے یہ سوال بھی پوچھا ہے, امریکہ کیا پریشر ڈالتا ہے, کس طرح کے پریشر ڈالتا ہے؟ جنہوں نے پوچھا ہے نام سر مجھے دیکھنا پڑے گا, میں نے ابھی تو اسی ورقے تو لکھے نہیں نہیں وہ اے والا میں لکھنا بھول گیا سر. اچھا خیر نہیں, یہ امریکی دباؤ کا ابھی صاحب وہ دیکھ لیتے ہیں, امریکی دباؤ کا ذکر بھی کرنا ہے, اور یہ نقطہ بھی تھوڑا سا زیر بحث لے کے آئیں کہ عمران خان صاحب کی اس تلخ ترین سٹیٹمنٹ کے بعد رد عمل کیا ہو سکتا ہے حکومت کا, رد عمل کیا ہو سکتا ہے سرکار کا, رد عمل کیا ہو سکتا ہے فیصلہ سازوں کا, رد عمل کیا ہو سکتا ہے فریق ثانی کا. پھر ہم نے جنرل باجوہ کو بھی ڈسکس کرنا ہے, محترمہ بشرا بیگم کا ذکر خیر نہیں, وہ ابھی آف لائن جا رہا ہے, میں دیکھ لیتا ہوں نام. لیکن ایک چیز اس سے تو یہ واضح نہیں ہوتی جو آپ ابھی بتا رہے ہیں وہ رپورٹس, اور پاکستان میں اتھارٹیرینزم بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کو پاکستان کی اب کسی ملٹری رول کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب ان کو سوٹ بھی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب دوبارہ ڈیموکریسی کی طرف. دباؤ اپنی جگہ درست ہے اور بڑھے گا. ایک ایسا نقطہ ہے جو سم ہاؤ مجھے کچھ اور ہی پیغام دیتا ہے, وہ یہ کہ اتنا بڑا آبادی کا ملک 25 کروڑ, ایک نیوکلیئر سٹیٹ پاکستان, ہاں, اس کو آپ IMF سے محروم کر کے یا GSP سٹیٹس سے محروم کر کے یا اس پہ ایسی سینکشنز لگا کے بیڑا غرق کرنے کے متحمل دنیا نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے آپ دباؤ کہہ لیں, دوست ممالک کردار کہہ لیں, کوئی معاملہ فہمی کوشش آپ کریں گے, پاکستان جیسے ملک کو جتنا ڈونلڈ ٹرمپ نے جامی صاحب جب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے تو پاکستان پہ ملٹری ایڈ کے حوالے سے سینکشنز لگائی تھیں, اور پھر اس کے بعد جب خان صاحب آپ گورنمنٹ میں آئے تھے تو یہ جن خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانا 2019 کا ایک ان کا انٹرویو شیئر کیا ہوا, بالکل یوں ہی ہے, تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہی تھی دیٹ آفٹر عمران خان ہیز کم ٹو گورنمنٹ ان پاکستان, تو اس کے بعد ان دونوں کے, ٹرمپ کے اور خان کے, ان کی اچھے ریلیشنز کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان بھی ریلیشنز بہتر ایک ہم تو یہ 3-4 پاسبلٹی یہ 3-4 لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. ایک صاحب اور ہے, ان کا نام ہے جان فائنر, وہ ان کے جو NSA والا معاملہ ہے نا اس کے عام عہدیدار ہیں. یہ ان کی گفتگو سے آغاز ہوا تھا پاکستان کے اوپر جو ٹرمپ سرکار متوقع طور پر دباؤ ڈال سکتی ہے. وہ ملٹری ایڈ سے لے کے اور دیگر چیزوں کے اوپر انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا, تو پھر میزائل پروگرام تک کہانی گئی تھی, وچ از کوائٹ انفارچونیٹ. جی دیکھیں, اگر آپ ان دونوں کو پیرالل رکھیں تو کیا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے میزائل پروگرام سے بھی پابندی دوبارہ ہٹ جائے؟ دیکھیے, ایک تو جس طرح پہلے ہوا, دیکھیے اس بات کو سمجھیے, کیا امریکہ بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ امریکی دباؤ سے پہلے اپنے معاملات کو سیٹل کریں. دیکھیے, جب یہ اپنے معاملات کو آپ دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ خود فریق نہیں رہتے, فریق کوئی اور بن جائے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ آپ سے کچھ ایسی بھی بازو مروڑ سکتا ہے جو آپ نہ چاہتے ہوں لیکن آپ کو دینا پڑتا ہے. تو اس لیے وہاں تک معاملات کو جانے ہی کیوں دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیے جو ٹرمپ صاحب ہے نا, ٹرمپ صاحب جیتے ہیں الیکشن, اور اس الیکشن کی جیت میں 1 گرام یا 100 گرام حصہ عمران خان صاحب کا ہے. ٹھیک, اب اور یہ وہ امریکہ ہے, امریکہ میں لوگ جن سے ووٹ لیتے ہیں انہیں آنسریبل بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں وہاں پہ فارم 47 والا الیکشن نہیں ہوا, تو لہٰذا ٹرمپ صاحب ہوں یا ٹرمپ صاحب کے دیگر لوگ ہوں وہ آنسریبل بھی ہیں, انہوں نے اس کو ڈیلیور بھی کرنا ہے. اچھا, اب آپ پاکستان کے اوپر دباؤ کس قسم کا ڈالیں گے؟ اچھا, میں اس سے پہلے کہ آپ دباؤ کی بات کریں اس بابت میں کچھ عرضیہ کرنا آپ کریں, میں اسی حوالے سے کہ دباؤ کیسے ہے. ہاں بھائی, صرف پاکستان نہیں, وہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں ابھی آفیشلی حلف لینے سے پہلے ان کے ذمہ دار حکومتوں کی تبدیلی اور پارٹی کے سربراہوں کی تبدیلی کی مانگ کر رہے ہیں. ایلان مسک کا تازہ ٹویٹ ہے, میں بتاتا ہوں, وہ پہلے ہی امپوز کر رہے ہیں. وہ سر یہ کہ پاک پیک جنہوں نے اس کی ریپبلکن کیمپین سے پہلے بات بھی کی, and they were given some assurances sort of, انہوں نے اب سے جب سے ٹرمپ صاحب جیتے ہیں, یہ مجھے PTI کے ایک سینئر لیڈر نے بتایا جو کہ اس انٹرنیشنل معاملات کے اوپر ود ان دا پارٹی ان کی یہ رسپانسبلٹی ادھر نظر رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ پاک پیک والے پوچھ چکے ہیں
ریپبلکن جو نامینیز ہیں ان سے کہ آپ نے اس کا کیا کیا، کیا بنایا، اور وہاں سے یہ جواب ہے کہ a date has been given which is around mid of Jan. یہ ان کے میں آپ کو عرض کروں وہ ایک ایکسٹینڈڈ ڈیٹ، وہ جو ایک پہلے تھی ڈیٹ ہے وہ 15 دسمبر تھی. اب چلیں مہینہ آگے کر لیں. جی اب مہینہ آگے کر لیں. اب ذرا ایکسٹینڈڈ ڈیٹس ہیں اور بھی ایک تو اس میں آ جائیں گی، وہ کوئی مسئلہ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ ہم کس طرح امریکی دباؤ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس طرح ہماری حکومت پریشان ہے، کس طرح اس کے پاؤں کے نیچے ہیٹ آئی ہوئی ہے، اور کس طرح پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اب امریکی دباؤ کے سامنے ڈھیر ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈھیر ہو جائے گا. دیکھیے پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو خود ٹھیک نہیں کر رہے. اور دنیا چاہتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی 25 کروڑ آبادی ہو، جس کا اتنا بڑا رقبہ ہو، جس کی اتنی بڑی فوج ہو، جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہو، اس ملک کو ہم نے اس طرح بالکل اڈرفٹ نہیں جانے دینا. ہم اس کے، اور یہ دنیا کا، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ ذرا تصور کیجیے یہی صورتحال امریکہ میں ہو تو ہم لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ پوری دنیا پریشان ہوگی، پوری دنیا امریکہ کو کہہ رہی ہوگی امریکہ اپنا گھر سیدھا کرو. آپ ذرا ایک سیکنڈ میں آپ کو جامی صاحب ایک مثال دوں. یہ جب آپ کا سوویت یونین ٹوٹا تھا نا، سوویت یونین ٹوٹا تو اچانک، چونکہ معاشی معاملات بہت بڑے تھے اور اتنا بڑا ملک تھا، تو اس میں کئی جگہ پہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر آرسنل بنا رکھے تھے. سینٹرل ایشیا میں، یوکرین میں پاکٹس تھی. آپ کو پتہ ہے پھر امریکہ آ گیا بیچ میں، اور امریکہ نے بورس یلسن اس وقت جو پریزیڈنٹ بورس یلسن، اچھا ان کی پوری مدد کی ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، کہ یہ جو نیوکلیئر آرسنل ہے یہ آپ کے پاس آئے، ان جگہوں پہ نہ رہے. جی ان جگہوں پر نہ رہے، کیونکہ یہ اب الگ ریاستیں ہو گئی ہیں. تو آپ چونکہ ایک رسپانسبل قوت ہے تو آپ کے پاس آئے. اچھا دوسری بات، امریکن اسٹریٹجی میں یہ بڑا ہی آسان کام ہے پاکستان کو ٹینشن دینا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کو تھوڑی سی شے دینی، آگے دے رہے ہیں. اچھا تو مارکو روبیو اس کی بہت بڑی علامت ہے اس شے. انڈیا کو اگر شے دینی ہے، اور یہ ان کے کاغذوں میں لکھ رکھا ہے، یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، نہیں ان کی اپوائنٹمنٹ بتا رہی ہے. وہاں پہ انڈیا کو شے دینی. مثال کے طور پہ یہ بیان آ جائے کہ جی انڈیا جو ہے اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف ہمارا سب سے اہم اور بڑا حلیف ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس کے بعد آگے معاملہ چل سکتا ہے. تو لہٰذا اپنی خود چیزیں طے کریں، ہمارے سسٹم کو بلا وجہ کے امتحان میں نہ ڈالیں. ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. ایک بات صاحب میں اب عرض کروں، یہ صرف اور صرف پاکستان کی حد تک معاملہ نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کچھ لابیس کے ذریعے ہم نے 4 بندوں کو کہہ کے ٹویٹ کرا لیا ہے، یہ ٹرمپ رجیم جو آئی ہے نئی، یہ بڑی امپلسو نیچر کی اور بڑی پاپولر نیچر کی حامل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ، ہاں جی سیز اٹ آل. ہاں جی سیز اٹ آل. ایلان مسک جو ہے، پاکستان جیسے ملک کی تو بات کرتے ہوئے سمجھ آتی ہے. پتہ کس کے بارے میں کیا پول کروا رہے ہیں؟ جی برطانیہ کے بارے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ شوڈ لبریٹ دی پیپل آف برٹن فرام دیئر ٹائرینیکل گورنمنٹ. ٹائرنی والی جو گورنمنٹ ہے نا، اس سے لبریٹ کرنا چاہیے. یس اور نو ووٹ کریں. تو ابھی تک جو میں ٹویٹ دیکھ رہا ہوں کوئی 12-13 لاکھ لوگوں نے ووٹ کر دیا ہوا ہے، اور اس میں سے 60% نے کہا یس. دیکھیے امریکہ اور برطانیہ کا تعلق جو ہے وہ ایک اور طرح کا تعلق ہے. وہ ایک دوسرے سے نہ الگ ہے، نہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ اس تعلق کو دیگر تعلقات پر قیاس نہیں کر سکتے. لیکن لیکن سر میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ کے بارے میں اس طرح سے امریکہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتا. اب گارڈن براؤن کی رجیم سے لے کے ہر جو وہاں پہ ایک کیس ہوا تھا، ریپ کیس کے واقعات ہوئے تھے کچھ اس دور میں، اس کو بنیاد بنا کے ان کی پارٹی کو زیر بحث لا کے یہ ایلان مسک اور دیگر امریکن سیاستدان مسلسل پچھلے 24-48 گھنٹوں میں انہوں نے ایک بانسری بجائی ہوئی ہے. جامی صاحب دیکھیے فلسطین پہ بھی برٹن کا سسٹم ہے نا، ہاں ہونا چاہیے. جو فلیک آ رہا ہے اس پہ، سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو گریٹ برٹن کا سسٹم ہے نا، یو کے کا، وہ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہمارے لیے ہے نا, ہمارے لیے یہ کافی ہے. مسئلہ یہی تو ہے نا, ان کے سسٹم کے اندر شاک آبزرورز موجود ہیں. اصل غلطی ہونا ہمارے سسٹم کے اندر یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد رد عمل کیا آئے گا سرکار کا؟ ایک چیز یہ تو آپ اپریہنڈ نہیں جامی کر صاحب, رہے. ایک منٹ تجزیہ نگاروں کی, اخبار نویسوں کی تو یہ پوچھنا چاہیے نا کہ ان کو کیا امریکی پریشر کے علاوہ ایک اور جس کا میں ذکر ابتدائیے میں بھی کر رہا تھا, وہ جو ہمارے یہاں پہ کچھ ہمارے کولیگز ہی ہیں لیکن وہ طاقتوروں کے گماشتے بنے ہوتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بھی ویا سعودی عرب اینڈ مڈل ایسٹ جو ہے نا وہاں پہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں باقی ہمارے معاملات آپ کے ساتھ کیسے اچھے چل رہے ہیں, آپ ذرا سمجھائیں ٹرمپ انتظامیہ کو. سرگودا میں ایک دفعہ مجھے سرگودا کی ضرورت پڑ گئی, سرگودا شریف کی, تو میرے پاس جو سب سے بڑی سفارش مجھے ملی اور بڑی تگ و دو کے بعد, مطلب غریب آدمی کی سفارش بھی غریبانہ ہی ہے, وہ یہ تھی کہ ایک صاحب تھے جو ڈی ایس پی کے ڈرائیور تھے, صحیح, اور ان سے میں سفارش کروانا چاہتا تھا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب کو کریں, ڈی ایس پی صاحب ایس ایس پی صاحب کو کہیں, ایس ایس پی صاحب جو ہے نا پھر ڈی آئی جی صاحب کو کہیں تو میرا کام ہوگا. تو میرے لیے امید کی وہ اتنی طاقتور کرن تھی, وہ جو ڈرائیور صاحب تھے ڈی ایس پی کے, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور بھائی یہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی میری طرح ہی سوچنے والے ہیں. مطلب آپ اگر یہاں سے اگر آپ نے سفارت کاری کرنی ہے نا تو اس سے بہتر ہے نہ کریں. ایک نقطہ اعتراض ہے, کیا سعودی عرب ہمارا دوست ملک سر آنکھوں پہ, یا یو اے ای یا قطر, یہ امریکی فوج یا امریکی سسٹم چلاتے ہیں؟ دوستوں پہ وہی نا, دوستوں پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکیں. وہی بھی ابو جیرڈ کشنر جی, اور وہ والا ایک وہ جو پورا سوال دو چار نکال لیں. پھر سوال تو سر وہ اینڈ پہ کر لیتے ہیں. سوال جنرل باجوہ کا ذکر بھی کرنا ہے. جنرل باجوہ کا ایک وہ جو سٹوری چل رہی ہے جنرل فیض حمید والا, وہی ایک سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدوں سماپتی وال مطلب اپنے کنکلوژن کی طرف کب آنا ہے وہ ٹرائل ایک. لیکن آج اب اس میں یہ چل گیا بیچ میں کہ جنرل باجوہ کو اگر بلایا جائے گا تو وہ بھی آئیں گے ذرائع کے ساتھ, کچھ اسی بہانے اسٹوریاں تازہ ہوا کھانے کا آج آپ کا بڑا بے چین ہے, تازہ ہوا کے لیے بڑے بے چین ہے, تو تازہ ہوا کا انہیں بڑے مل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کے نام سکرینیں ٹی وی کی لگائے رکھی, اور ہم بھی مجبور تھے ان کا نام چلایا کرتے تھے. تیسری بات کہ بالکل تھڑیل لوگوں کی طرح وہ تھڑا لگا کے بیٹھ جاتے تھے 6 گھنٹے اور تھڑیل باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک, اور دعوے یہ ہوتے تھے میں پی ایچ ڈی کیتی ہے, میں یہ اکانومی میں گویا میری پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. ایسے شخص کی محض یہ اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کسی جگہ مقتدر ہو جاتا ہے, اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی کوئی اوقات ہوتی ہے, نہ اس کے جانے کے بعد کوئی اوقات. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سر یہ جنرل فیض والا جو کیس ہے, اچھا, اور سر جنرل فیض ہو یا باجوہ ہو, میں تو کہتا ہوں جناب یہ احتساب کا جو سلسلہ ہے بڑا ہی زبردست ہے, بہترین ہے, لیکن کیا یہ واقعی ہو رہا ہے ایسا؟ بھائی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا. باجوہ کو بھی بلائیں, نہیں ہوگا, ان سے پوچھیں. اور سر یہ ٹیبل سٹوری ہیں بھائی, ٹیبل سٹوری ہے, یہ نہیں ہے بھائی. دیکھیں ہمیں تو میں آپ کو بتاؤں سر دس از اے ٹیبل سٹوری, اتنی This is something more than a table I bet story. you. Let me tell you. I'll tell you. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو 3-4 وکلاء حضرات ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جنرل فیض کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن ان میں سے ایک جو فوجداری کے سر اگر آپ ایک بڑی آپ کی خبر بالکل درست ہوگی. نہیں, وہ فون کر کے یہ کہنے لگے کہ ناؤ آئی ایم ریپرزینٹنگ جنرل فیض, اور اس میں جنرل باجوہ اور ثاقب نثار بھی بیچ میں آ جائے گا. 3-4 لوگ دعوے دار ان کی وکالت کرنے کے, ایسے ہی ہے. ایک وکیل کے توسط سے بائلینیں 2-4 چھپ گئی ہیں. میری گزارش آپ یہ سنیے کہ اگر آپ نے جنرل فیض حمید کے چکر میں جنرل باجوہ کو نتھی کرنا اور عمران خان کو نتھی کرنا ہے, تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ سسٹم بڑی اچھی بات ہے. اور بھائی نہیں کریں جو عمران خان صاحب تو پہلے ہی نتھی. ہاں بالکل سر, آپ جنرل باجوہ کو نتھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ کو نتھی کر دیا. جس آفس تاریخ بدل جائے گی آپ کی. ڈی جی آئی ایس آئی کو نتھی کرنے سے انسٹیٹیوٹ نتھی نہیں ہوتا. وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے بھائی ان کا نام تھا, وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے. ارے بھائی صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, وہ مختار کل ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہوتا. تلپٹ ہو جائے گا نظام. جامی صاحب ایسے نہ کریں.
ان کا نام اس فہرست میں شامل. اچھا تانوں دون لگدا ہے کہ جنرل باجوہ تک بات جائے گی؟ باجوہ تک جانی چاہیے. نہیں جائے گی نا, میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. یہ بات ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں جائے گی, یہ بات ٹھیک ہے نہیں جائے گی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وکلا جب ایسی چیزیں جنرل فیض ہوں یا میاں علی اشفاق وکیل ہوں یا باجوہ صاحب وکیل ہوں یا کوئی اور ہو, ان کے توسط سے جو بھی پچھلے 2 ہفتوں میں سٹوریاں لگی ہیں نا بائی لائن, وہ ساری ٹیبل سٹوریاں ہیں محض سیاسی ماحول میں پتہ پھینک کے دباؤ ڈالنے کے لیے. پلانٹڈ کیسے جی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب پی ٹی آر پی ٹی کے لیڈر کو بتانا ہوتا ہے کہ اے دیکھو پھر بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے راول پنڈی میں ایک شخص ہے جو بعض صحافیوں کو فون کر کر کے کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا تھا یار, اس نے بڑی زیادتی کی ہے, یہ فلاں نے بڑی زیادتی کی ہے. نہیں میں پکتے ہے انہوں نے پابندی لگی ہوئی آج کل. وہ ایک شخص ہے, ہوں رابطے بھی نہیں کر رہے. پہلے تو وہ فون بھی کر لیتے تھے, میسج لمبا چوڑا لکھ لیتے تھے. اچھا میسج بھی لمبا لکھ لیتے ہیں, صرف گفتگو لمبی نہیں کرتے اور میسج بھی لمبا کرتے ہیں. وہ لوگوں کی کبھی تاریخ درست کرا رہے ہیں, اکانومی پہ بات نہیں کرتے. نہیں, جس میں وہ جو تاریخ درست کرنے والا معاملہ تھا وہ ختم شد ہو چکا ہے. یہ بالکل ہمارے ایک صحافی دوست کی خبر ٹھیک تھی, میرے ملاقاتوں پر قدرے پابندی ہے, اس طرح سے کھل کے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, اس طرح سے مکالمے بھی نہیں کرتے. ان کو یہاں ادھر ہاتھ رکھ کے کہا گیا تھا مہربانی اپنی زیادہ خیال ہی ہے نا, ساڑھی زیادہ خیال کریں. ایک دفعہ کھوکھا پورا آ جائے گا. ایک دفعہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر تھے, تو ہم رپورٹر تھے, میں نے انہیں کال کی کہ سر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, تو میں کچھ آپ سے کچھ خبروں پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, کوئی انفارمیشن پہ. انہوں نے کہا کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ آ جائیے گا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا سر میں ضرور حاضر ہوں گا, میں بھی انتظار کرتا ہوں. کچھ عرصے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اور انہوں نے مجھے فون کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. میں نے کہا سر آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کہا فلاں جگہ پہ. میں ان کے گھر لے گیا اور میں اسی مؤدب ہو کے ملا جتنا انہیں عہدے پہ ملنا چاہیے. اچھا. کہتے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے. میں نے کہا سر کس بات کا؟ حالانکہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی آپ سے ملنے کے بارے میں. میں نے کہا حضور یہی فرق ہے آپ میں اور مجھ میں, آپ کا اقتدار عارضی ہے, میری عاجزی مستقل ہے. سبحان اللہ. تو آزانہ طور پر وقت بھی نیڑے آ گیا. نہیں وہ نیڑے, میں بیچ میں وہ جو مریم نواز صاحب آ کے جی یار مسافے کا جو وہ چل رہا ہے باجوہ صاحب, میں آپ کو وجہ صرف اتنی ہے, وجہ صرف اس میں اتنی ہے, اور جو جائز تنقید ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کو نیب کے سامنے پیش ہونا تھا تب آپ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ محرم غیر نامحرم کا مسئلہ ہے. باجوہ صاحب اب چونکہ ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس باجوہ صاحب ایک سیکنڈ جی میں آبجیکٹ کرتا ہوں. نہیں اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز جی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جس کا کوئی دوسرا معنی نکالا جا سکے, مثلا کوئی بھی اور, میں اس مجلس کا حصہ بھی رہنا پسند نہیں کرتا. بالکل اصولی بات آپ کی, میں تائید کرتا ہوں سر, غلط بات ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے سے رکنا چاہیے اور ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں قطعاً پسند نہیں کروں گا کہ آپ کسی ایک چیز کو کوئی اور مطلب پہنا لیں جب تک کہ میں وہ نہ کہوں. دیکھیے میں آپ کو آپ وہ نہیں کہہ رہے, نہیں کسی کو ان کو میں ثبوت آپ اس بات کو ویلیڈیٹ بھی نہ کریں. اس چیز کو باجوہ صاحب آپ اس بات کو ویلیڈیٹ نہ کریں, وہ پہلے کیا فرمایا دیکھیے جو بھی ان کا وہ کیا ہے اس کو بھی نہ کریں کہ ہم سر میں عرض کرتا ہوں یہ ہمارے نا پی ٹی آئی کے کئی دوستوں نے, بڑے سارے پی ٹی آئی کے کئی دوست جو باہر بیٹھے ہیں نہیں یہ بالکل غلط, انہوں نے جو اچھا اس کا جواب سنیں نا, خود جناب عمران خان صاحب نے ان سے منسوب جو بیان آیا, جو شیر افضل مروت نے بات کی, جو زلفی بخاری نے ٹویٹ کی, جو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ جو دوست برادر ممالک کے جو احباب آئے ہیں ہمارے دور میں ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, اب بھی ہے, اور ان کی اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. یہ خان صاحب کے جملے ہیں, دیکھیے ٹھیک ہے, اس لیے آپ ان کے استقبال کیوں لے کر کے آپ مریم نواز کی سیاست سے اختلاف کریں. بالکل آپ ان کی فارم 45 نہیں باجوہ صاحب یہ ذکر نہیں, باجوہ صاحب یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے. باجوہ صاحب آپ نہیں کر رہے سر, مجھے اس پہ اختلاف. باجوہ صاحب بسا دے, میں آپ کو ایک میرا اختلاف ہے اس کے اوپر, جب عمران خان صاحب کے میں بہت خلاف کنسیڈر ہوتا تھا, جی جی,
تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی، اور ریحام خان صاحبہ کی کتاب ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس پہلے آنی تھی جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، یا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل اختلاف تھا، اور میں اس وقت سیاسی اختلاف نہیں، میری اپنے جو صحافتی پیمانے ہیں میں ان پہ سمجھتا تھا، میرے انالیسس میں عمران خان صاحب کا وہ طرز عمل اس وقت کا وہ درست نہیں تھا۔ اچھا جناب، مجھے میرے دفتر سے ایسا دباؤ آیا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی نوکری نہیں رہے گی، یا پھر پروگرام کرو، ٹھیک ہے، یہی گل سی نا جی۔ تو میں نے انہیں کہا جی کہ ایسا ہے کہ نوکری نہ رہے، ٹھیک ہے، میں عمران خان صاحب کے خلاف ان کی سابقہ بیگم کے الزامات دہراؤں گا بھی نہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی تو سر اس کو ہم یہاں پہ کہاں دیکھیے ایک سیکنڈ، کچھ معنی ہونے چاہیے، دیکھیے کچھ معنی ہونے چاہیے۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کچھ تھوڑی دیر بعد کچھ معاملہ، میرا بھی غصہ نیچے آیا، دوسری پارٹی کا بھی نیچے آیا، دونوں غصہ نیچے آیا، تو پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آپ مجھ سے سوال کریں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے ٹی وی سے فون آیا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جناب محترمہ ریحام خان صاحبہ کی جتنی قدر و قیمت میں اضافہ عمران خان صاحب کی بیگم بن کے ہوا وہ کسی اور صورت پہ ممکن نہیں تھا۔ اب اگر یہ اپنی اس شادی شدہ اور ازدواجی زندگی جو انہوں نے اکٹھے گزاری اس کو کوئی ایشو بنانا چاہتی ہیں تو میں اس پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا آپ نے سٹانس لیا، اچھا دیکھیے، بٹ دیٹ میری رائے کے اندر وہ مریم نواز صاحبہ کے ایک اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط چیز تھی ان کی، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس چیز کی اس کا نہیں، آپ ان کے موقف کی بات کریں نا، دیکھیے سیاسی موقف کی بات کریں نا، ایبسلیوٹلی یہاں یہ میرا نہیں خیال یہ پیرلل ڈرا ہوتا ہے۔ ایک دوست ملک کی انتہائی اہم شخصیت یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اپنی سیاست ہر دور حکومت کا ہر بندہ، خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج، ان سے منسوب بیان ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو لوگ تنقید کریں وہ درست نہیں کر رہے۔ زید کے بارے میں بات نہ کی جائے، اور پی ٹی آئی نے بہت اصولی موقف لیا۔ نہیں، زلفی بخاری صاحب نے بھی اس کی بات کی ہے، شیر افضل محمد بن زائد صاحب کے دورے کے حوالے سے یہاں پہ ہم یہ سوال تو نہیں اٹھا رہے کہ مطلب وہاں پہ بھائی وہ ہمارے رحیم یار خان میں وہاں پہ وہ وزیر اعظم کا استقبال کیوں کر رہے تھے، یا پھر وہاں پہ وہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیوں بنی ہوئی ہے، وہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، چلے نہیں اس پہ بات کرتے، لیکن یہ ایک معاملہ تھا۔ خیر سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ رہ گیا ابھی صاحب جو آپ کو کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، عرض یہی تھی نا کہ جیسے ریحام خان صاحبہ کی حبیب صاحب نے بات کی، وہی ریحام بی بی پھر لاہور میں ایک ہوٹل میں ہم صحافیوں سے آ کے ملی، انہی ریحام بی بی کتاب کے حوالے سے بالکل حبیب صاحب کا سٹانس ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس میں اپنے تئیں ایسی بات۔ اچھا میں ایک بات آپ کو آن ریکارڈ بتا، آن ریکارڈ، اینڈ حبیب صاحب از آلسو پریوی، عمران خان صاحب سے ریحام بی بی کے اوپر 1 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 1000 بار سوال پوچھے گئے تھے، اور انہیں جواب ہر محفل میں، ہر مجلس میں میکسیمم انہوں نے نا، جو میکسیمم مجھے ان کا امپریشن یاد ہے یار چھوڑے سے، اس سے زیادہ بات میں نے خود ان سے جب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے باکردار بندہ یہ دیکھیے، ہوتا ہے، بڑے میں آپ کو ایک عرض کروں، عمران خان صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے اختلافات تو کسی سے ڈھک چکے نہیں ہیں، مطلب اب خیر عمران خان کا قد کہاں پہ ہے، مریم نواز ابھی وہاں پہ نہیں پہنچی، لیکن آپ عمران خان صاحب نے کوئی فقرہ، چونکہ وہ انگریزی میں سوچتے ہیں تو انگریزی محاورے کے مطابق کوئی فقرہ کہہ دیا ہو جو اچھلتا ہوا کوئی تھوڑا ایک دو دفعہ ہوا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی ذاتی مجالس میں یا جو آف دا ریکارڈ میٹنگز ہیں، ہم سینکڑوں دفعہ وہاں پہ گئے ہیں، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، بڑا اچھا کیا انہوں نے۔ چلو پھر فرمان خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں کیا ہم سول سپریمیسی دیکھ پائیں گے کبھی پاکستان میں؟ انشاءاللہ بالکل دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی کے بارے میں جو اتفاق رائے آج پایا جاتا ہے کبھی تھا ہی نہیں۔ میرا تو خیال ہے ہائیبرڈ نظام کے بارے میں اتفاق رائے پایا نہیں، میرا خیال ہے سول سپریمیسی کے بارے میں خان صاحب ہمسیلف اف ہی ول بی پرائم منسٹر اگین، اور اگر وہ پاور میں دوبارہ ہوتے ہیں تو وہ ہائیبرڈ نظام کے پھر حامی ہوں گے۔ اچھا میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، اچھا تو کیونکہ اٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن سول سپریمیسی کے اوپر جتنا اتفاق رائے آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں۔ احمد فراز رامے صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور اس طرف بات جاتی ہے کہ دوبارہ کہیں پہ الیکشنز ہو جائیں تو عمران خان صاحب کو ہمسیلف، ان کی ذات کو کیا دوبارہ پرائم منسٹر بننے دیا جائے گا یا ان کو دوبارہ پاور میں آنے دیا جائے گا؟ پارٹی چاہے ان کی آ جائے، لیکن اسپیسیفکلی کیا عمران خان کو؟ جب الیکشن ہوں گے نا
تو وہ پھر عمران خان ہی ہوں گے. اور ان کا میرا خیال مطلب یہ ہے نہیں، میرا خیال ہے الیکشن کی صورت میں پھر اگر مگر ختم ہو پھر اگر مگر ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بھی خیر حسن صاحب پوچھ رہے ہیں یہ سفر رائے گاں تو نہیں جائے گا کیڑا یہ جو اس وقت مزاحمت چل رہی تھرڈ ہے امپائر کا؟ نہیں سر، اچھا، وہ جو پولیٹیکل سٹرگل اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں. دنیا میں کبھی کسی تحریک کا سفر ضائع نہیں جاتا. دنیا میں ہمیشہ تحریکیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں. تاریخ کا پہیہ پیچھے نہیں گھومتا، تاریخ آگے بڑھتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ بیچ میں مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ بیچ میں دل چھوڑ جاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور جتنی آپ دیکھیے بہت پاکستان کے اندر لوگوں نے بڑی بڑی سٹرگل کی اور دنیا میں اس سے بھی بڑی بڑی سٹرگل ہوئی ہے. اور نیلسن منڈیلا کی سٹرگل کو یاد رکھیں اور دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی سٹرگلز کو یاد رکھیں. 27 برس کی ہمارا struggle. کبھی سفر آئے گا نہیں جاتا. سر لانگ واک ٹو فریڈم. نصر اللہ چودھری صاحب کا نا میں کہہ رہا ہوں کہ لائٹر نوٹ پہ ذرا اینڈ کر دیتے ہیں ان کا سوال لے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں؟ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں بنانے چاہ رہے ہیں؟ حبیب صاحب آئی تھنک گون آر دا ڈیز. جو باجوہ صاحب نے ملک صاحب کا سوال اٹھایا ہے نا، گون آر دا ڈیز. اچھا ویسے ملک صاحب کو بھی سوال کا نہیں ملک صاحب آپ نے ہمیں نصر اللہ ملک کے ساتھ آپ نے مکس کر دی. یہ نصر اللہ چودھری صاحب. جی نصر اللہ چودھری صاحب نصر اللہ چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے بالکل درست سوال اٹھایا ہے، لیکن اس کا جواب اب ملے تب بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ ملے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں سوال اٹھایا گیا ہے وہ ہی ہیز مسڈ دا ٹرین. اب اس ٹرین میں اب ان کے وہ پلیٹ فارم پہ خالی کھڑے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں سر انہوں نے جو سیٹیں بک کروانی تھی نا وہ کروا لی ہیں. اب وہ آپ آگے سے جواب آئے گا کہ معزز صارف آپ کو مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں ہے. نئے گولیاں کارتوس ڈھونڈ نہیں کچھ نہیں. اچھا جی ایسا ہے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں تھرڈ امپائر میں، کوئی روٹی شوٹی بھی کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم چند روز پہلے کھابے کی تلاش میں نکلے لاہور میں، اور وہ بھی شدید دھند میں. اس کی روداد ہم نے فلمائی ہے HBA کے اوپر. آپ دیکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تھرڈ امپائر سے آج اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.